चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है जी हाँ, आओ सीखें कुरान में आपके खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। जी आया नू भली करे आया, वशेअत बखैर रागले भी कहते हैं और वेलकम भी करते हैं। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी कायदा हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब उसके सवाल जवाब जारी व सारी है। जो उसके मखारिज हैं, सिफ़ात हैं, कौन सा यहाँ पर कायदा लगता है, ये कौन सी मद है, ये हुर्फ़ मद्दा कितने हैं, इनको किस तरह पढ़ते हैं, ये सारे कवायद अभी आप सीख रहे हैं। पहले भी आपने सीखे, मगर अब आप जो है सवाल जवाबन और अच्छे अंदाज से सीख रहे हैं। कोशिश करें सवाल जवाबन आप याद कर लें, आपके लिए और ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना हो जाएगा आसान। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी क़रशी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। आइए मिलकर भी पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक की तरफ बढ़ेंगे मगर उससे पहले दुआ पढ़ लेते हैं ताकि सबक याद करना हो जाए हमारे लिए आसान। मिलकर पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो आइए बच्चों और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं सबक की तरफ। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख जाएंगे। आपको मखारिज, कवायद और ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, कवायद याद हो जाएंगे कि कौन सा कायदा कहाँ पर लगता है, किस तरह उसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। तो याद रखने के लिए क्या करना होगा, दोहराना होगा और हमारे साथ रहना होगा, बार बार पढ़ना होगा, सीखना होगा। तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, पढ़नी आ जाएंगी और आपको कुरान पाक में इस्तेमाल करना भी आ जाएंगी। तो आइए मिलकर पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 17 में है सवाल नंबर 51 मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को कितना खींच कर पढ़ेंगे? जवाब, मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकात की मिक़दार तक खींच कर पढ़ेंगे। तो याद हुआ? आइए मिलकर दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सवाल है, मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को कितना खींच कर पढ़ेंगे? कितना खींच कर पढ़ेंगे? जवाब,
جواب مد لازم مد لازم اور مد لین لازم کو اور مد لین لازم کو 3 الف 3 الف یعنی یعنی 6 حرکات کی مقدار 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. تک کھینچ کر پڑھیں گے. جی تک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. گڈ، زبردست، ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ. اچھا یہ بھی سوال نمبر 52 ہے، یعنی 52، سوال نمبر 52، اور یہ بھی سبق نمبر 17 میں موجود ہے. مد عارض کب ہوگا؟ مد عارض کب ہوگا؟ جواب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. مد عارض کب ہوگا؟ مد عارض کب ہوگا؟ جواب جواب حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، عارضی سکون ہو، یعنی یعنی وقف کی وجہ سے وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. تو مد عارض ہوگا. جی ہاں، گڈ. اچھا اس کی آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جب آپ نے رب العالمین وقف کیا نا، یہ مد عارض ہے. آخر میں کیا کیا؟ آپ نے وقف کیا، نون کو آخر میں ساکن کر دیا، اور عارضی طور پہ ساکن کیا کیونکہ نون پر تو زبر تھی، مگر آپ نے جب وقف کیا الحمدللہ رب العالمین، یہ مد عارض ہو گیا. اسی طرح آگے الرحمن الرحیم، یہ بھی مد عارض ہو گیا. ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ. جی ہاں، نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 53، اور یہ بھی سبق نمبر 17 میں موجود ہے. یہ ہے مد لین عارض کب ہوگا؟ جواب حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جی ہاں، کیا سوال ہے کہ مد لین عارض کب ہوگا؟ مد لین عارض کب ہوگا؟ جواب جواب حروف لین کے بعد حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. تو مد لین عارض ہوگا. اب آپ نے مد عارض اور لین عارض میں فرق سمجھنا ہے. دیکھیں وہاں تھا مد عارض میں تھا حروف مدہ کے بعد، یہاں کیا تھا ہے؟ وہ پہلے تھا مد عارض اور یہ مد لین عارض. اب آپ دیکھیں حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، اور پچھلے میں کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ جواب اس کا کیا بنا کہ مد عارض، مطلب سوال تھا مد عارض کب ہوگا، تو تھا حروف مدہ کے بعد، اور یہاں کیا ہے؟ حروف لین کے بعد. یہ بات سمجھنی ہے آپ نے. جب حروف مدہ کے بعد آئے تو مد عارض، اور حروف لین کے بعد آئے تو مد لین عارض. اب اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں سورہ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو یہ مد لین عارض ہو گیا کیونکہ یا ساکن، اس سے پہلے زبر آیا، یا لین ہوا، یا لین کے بعد ہم نے عارضی طور پہ وقف کر دیا. جب عارضی طور پہ وقف کرتے ہیں تو وہی مد لین عارض ہوتا ہے. اسی طرح اگلی آیت کا حصہ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو یہ مد لین عارض ہو گیا. اور جب حروف مدہ کے بعد ہم سکونی عارضی کرتے ہیں تو مد عارض کہلاتا ہے. یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ سوال نمبر 54، یہ بھی سبق نمبر 17 میں موجود ہے کہ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب مد عارض اور مد لین عارض. دیکھیں سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو مد عارض ہے اور ایک مد لین عارض ہے. یہ سمجھنا ہے آپ نے. مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف، اس میں 1 الف بھی کھینچتے ہیں، 2 الف بھی کھینچتے ہیں، اور 3 الف بھی کھینچتے ہیں، یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. گڈ. اب مل کے پڑھ لیتے ہیں سوال. مد عارض اور مد لین عارض کو مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب جواب مد عارض مد عارض اور مد لین عارض کو اور مد لین عارض کو 1 الف، 1 الف، 2 الف 2 الف یا 3 الف، یا 3 الف، یعنی 2، 4 یا 6 حرکات یعنی 2، 4، 6 حرکات
کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مزید سمجھ میں آئے. جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب میں نے زیادہ کھینچا, تھوڑا کھینچیں گے تو تھوڑا الحمدللہ رب العالمین, یہ ایک الف ہو گیا. زیادہ کھینچنا ہے الحمدللہ رب العالمین, دو الف ہو گیا الحمدللہ رب العالمین, تین الف ہو گیا. اب ہم حدر میں پڑھ رہے ہیں, اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, تو اسپیڈ والا ہم نے وہ مقدار رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح مد لین عارض کو وہ بھی ایسے ہی لإیلاف قریش, لإیلاف قریش, لإیلاف قریش, تین ہو گئے. اچھا اب مد لین عارض میں اور مد عارض میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مد عارض کو زیادہ کھینچنا چاہیے اور مد لین عارض کو کم کھینچنا چاہیے. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. مگر کسی نے اگر ایسا بھی کیا کہ دونوں کو زیادہ کھینچ لیا کوئی مسئلہ نہیں, دونوں کو کم کھینچنا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, مد کریں گے. جی نیکسٹ سوال نمبر ہے 55, سبق نمبر 19 میں موجود ہے, ٹھیک ہے. سبق نمبر 19 میں موجود ہے کہ زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں. جواب, قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ, یہ گول دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ, کا نشان ہوتا ہے. ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اور اس الف کو نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. مل کر دوہرا لیتے ہیں. سوال, زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں. جواب, قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ کا نشان ہوتا ہے. ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اور اس الف کو نہیں پڑھتے. گڈ. جیسے اب اس کی مثال میں آپ کو دوں, قرآن میں آتا ہے, ہم پڑھتے ہیں لَكِنَّهُ اللَّهُ. اب لاکنہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ الف ہے نا, اس کے اوپر گول دائرہ ہے مگر ہم نہیں پڑھتے. اسی طرح أَفَإِن مِّتَّ. تو اب جیسے مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. اب انا بھی آیا, اس کا الف بھی ہم نہیں پڑھتے, یہ بھی زائد الف ہے, گول دائرہ نہیں ہے, اور یہ الف کہیں پر بھی آئے گا ہم اس کو نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. نیکسٹ سوال نمبر 56, سبق نمبر 20 میں موجود ہے. دنیا, بنیان, صنوان اور قنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا. جواب, ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا, اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کریں گے, یعنی مطلقاً اظہار کریں گے, ٹھیک ہے. مل کے دوہرا لیتے ہیں. سوال, دنیا, بنیان, صنوان اور قنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا. اب اس کا جواب کیا ہے. جواب, ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف ارملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا, اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کریں گے. جی ماشاءاللہ, دیکھیں مثالیں تو آپ کے سامنے ہی موجود ہیں. دنیا, نون ساکن کے بعد یا ہے, اب یہاں بنیان, نون ساکن کے بعد یا ہے, صنوان, نون ساکن کے بعد واو ہے, قنوان, نون ساکن کے بعد واو ہے. اب ویسے تو قاعدہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون آ جائیں تو وہاں غنہ ہوتا ہے, مگر اس کے لیے شرط کیا ہے, دوسرے کلمے میں ہو, اور یہ انہی کلمے میں, اسی کلمے میں, اس لیے غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یاد رکھیں گے. نیکسٹ سوال نمبر 57 یعنی 57, یہ بھی سبق نمبر 20 میں ہی ہے, سبق نمبر 20 میں ہے. سکتہ کسے کہتے ہیں
جواب، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ٹھیک ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ سوال، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جواب، آواز روک کر آواز روک کر سانس لیے بغیر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے، یعنی آواز رک جائے آواز رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سانس جاری رہے۔ اور سانس جاری رہے۔ گڈ۔ اب اس کی مثال آپ کو دوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کلا بل ران، تھوڑی دیر کے رکے، کلا بل ران علی قلوبہم، تو ہم یہاں جو بل پہ رکے نا، یہی سکتہ تھا۔ ٹھیک ہے، مزید آپ اپنے متنی قاعدے میں پڑھا بھی ہے، اور آپ کی ریویژن ہو جائے گی اچھی طرح، بار بار پڑھیں گے، ریپیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور اچھے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ سوال نمبر 58، یہ بھی سبق نمبر 20 میں موجود ہے۔ سبق نمبر 20 میں سوال موجود ہے کہ تسہیل کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ سوال، تسہیل کے کیا معنی ہیں؟ تسہیل کا کیا معنی ہے؟ جواب، جواب، تسہیل کے معنی تسہیل کا معنی نرمی کرنا ہے، نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اب اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں آپ کو، اور وہ ہے اعجمی وعربی۔ اب بعض اس کو پڑھتے ہیں اعجمی، دو حمزہ سے پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں تسہیل کرنی ہے، دوسرے حمزہ کو نرم کرنا ہے، اعجمی وعربی، یہ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ پریکٹس کریں گے، نہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ جی، یہ بھی سبق نمبر 20 میں سوال ہے، سوال نمبر 59، یعنی 59واں سوال۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ سوال، امالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جواب، زبر کو زیر زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اب لکھنے میں ایسے ہے کہ بسم اللہ مجریہا ایسے پڑھنا چاہیے، مگر ایسے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ مجراہا تھا، کیا تھا؟ مجراہا، مگر امالہ ہونے کی وجہ سے مجرے بن گیا۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں ہمارے، تمہارے، اور قطرے، کنارے، تو یہ بڑی یہ جو ہوتی ہے نا، یا مجہول کہلاتی ہے، بڑی یہ، تو اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر آ گیا ہے 60، سبق نمبر 20 میں یہ بھی موجود ہے کہ امالے کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے، آپ کو اور کلیئر کر دیا گیا ہے، امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے۔ جواب، امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی طرح پڑھیں گے۔ یہاں سمجھانے کے لیے لکھا ہے قطرے، کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ہمارے، تمہارے، اور پیارے، کنارے۔ اب یہ بڑی یہ ہے نا، ہم نے ایک سمجھانے کے لکھ دیا ہے قطرے، کیونکہ اس میں بڑھتے ہیں مجرے، ہمارے، اس میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قطرہ ہی ہے تو بس ایسے ہی پڑھیں گے، نہیں، قطرے مراد یہ لیا گیا ہے کہ اس کی بڑی یہ ہے نا، اس بڑی یہ کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں پیارے پیارے بچوں، کہتے ہیں نا پیارے پیارے بچوں، تو پیارے کہا نا، تو اسی طرح قطرے، اور اسی طرح جب پڑھیں گے اس لفظ کو آگے، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یعنی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا، ہم مجری نہیں پڑھیں گے، ری نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے مجریہا۔ کیا پڑھیں گے؟ گڈ، زبردست، گڈ، مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب، امالہ کی راہ کو امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے۔ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے۔
یعنی یعنی ری نہیں ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. بلکہ رے پڑھیں گے. ماشاء اللہ سمجھ میں آ گیا. جیسے ہمارے، قطرے، تمہارے، یہ پیارے پیارے بچے ہیں نا، پیارے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، تو یہ یائے مجہول کی طرح. ٹھیک، گڈ ہو گیا ماشاءاللہ. آج آپ نے پیارے بچے اور مندی چل گے ناظرین یہ سوالات یاد کیے، دہرائے. اب ہم بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف، ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یاد کیے ہیں، اس کو دہرایا ہے. اب یہاں موجود بچے سنانے جا رہے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. ماشاءاللہ، گڈ. چلیں پہلا سوال بلال بھائی آپ سے، یہ بتائیے سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقابلہ ہے 10 پوائنٹ حاصل کر لیں ٹیم اے نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ٹیم بی سے دوسرا سوال بتائیے، دنیا بنیان صنوان قنوان میں کیا ہوگا؟ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف جر معلوم ہے کہ کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا اور ان میں غنہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں ایزی سوال پوچھ لیں. زین حیدر پیارے بچے بتائیے مد عارض کب ہوگا؟ وہ مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. زین حیدر بھائی کا جواب درست ہے. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. گڈ. اب ٹیم بی سے ہے سوال. آپ سے سوال ہے مد لازم اور لین لازم کو، مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ. گڈ. مقابلہ سخت ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. سید عفان بھائی ٹیم اے سے، آپ بتائیے امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ہیں ہمارے سید عفان نے اپنی ٹیم اے کو. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور ٹیم بی کے 20 پوائنٹ. جی تیسرا سوال آپ سے، ٹیم بی سے تیسرا سوال. جی آپ کا نام کیا ہے؟ احمد. احمد بھائی سے سوال ہے، آپ بتائیے امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ احمد بھائی ٹائم گزر رہا ہے. نہیں آ رہا جواب، یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں کوئی بات نہیں، آپ کی ٹیم کے نمبر مائنس ہو گئے آپ کی وجہ سے اور آپ جواب نہیں دے سکے. اور یہی سوال پوچھ لیتے ہیں ہم ٹیم اے سے. حسان رضا بتائیے امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ اور آپ نے بھی جواب نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا بتائیے جلدی. آواز نہیں آئے کسی کی بھی، آواز آئے گی تو وہ سوال کینسل ہو جائے گا. امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے، یہ بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں حسان رضا. اور پھر سوال چلا گیا ہے ٹیم بی کی طرف. یہی سوال ٹیم بی سے کریں گے. جی ٹیم بی بتائیے. اللہ، ارحم بھائی یاد نہیں آ رہا؟ اللہ، آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں آ رہا؟ آپ کو یاد ہے؟ چلے آپ بتا دیجیے اور نمبر لے لیجیے، جلدی بتائیے. امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی رے کو اردو کے لفظ قطرے کی رے کی طرح ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. رے نہیں بلکہ ری پڑھیں گے. رے نہیں بلکہ ری پڑھیں گے. سوچ لیں. ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. سوچ لیں. سوچ لیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی ہاں، امالہ کی راہ کو قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے. ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. اور 10 پوائنٹ اپنے ٹیم کو دلا دیے ہیں پیارے بچے زین حیدر نے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے؟ 40 پوائنٹ ہے اور ٹیم اے کے ہیں 20 پوائنٹ. اللہ. اور آخری سوال ہے ٹیم بی سے. محمد ایان بھائی جی آپ سوال بتائیے مد لین عارض کب ہوگا؟ مد لین عارض عرف مدہ کے بعد عارضی سکون وقف کی صورت میں کوئی حرف ساکن ہو یا تو مد لین عارض ہوگا. عرف مدہ کے بعد یا عرف لین کے بعد؟ عرف لین کے بعد. اور جواب درست ہو گیا ہے. جی ہاں، اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں ایان بھائی نے. اور ٹیم بی کا اسکور ہو گیا ہے 30 پوائنٹ اور ٹیم اے کا اسکور ہے 40 پوائنٹ. اور آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت گئی ہے. سبحان اللہ.
ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل